हम्म। फातिमा ने नफरत से निगाहें फेर लीं। क्या समझते हो, खौफजदगी का जाल बिछाकर शिकार कर लोगे मुझे? वो तन से बोली। नहीं नहीं, इतना जालिम शिकार भी नहीं हूँ। हराम हलाल की पहचान है मुझे। खौफजदा करके नहीं, बल्कि निकाह के जाल में फंसाकर हलाल तरीके से शिकार करना चाहता हूँ। आहिल खान की तरफ से बड़ा बेबाक और बेसाख्ता जवाब मिला था। उसके हाथ पाँव झुंझुना उठे। पहले से सुर्ख चेहरा हया की लाली और गुस्से से मज़ीद सुर्ख हो गया। उसका दिल चाह रहा था सामने खड़े शख्स का चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दे, या यहीं खड़े खड़े खुद को गायब हो जाए। मेरी सोच से भी ज़्यादा गिरे हुए घटिया इंसान हो, अपनी शदीद हद तक पर वो बिलबिला उठी। बस करो, बोर हो गया हूँ ये लफ्ज़ घटिया सुन सुन के। और मेरी बात सुनो, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। मेरी एक गलत ऑफ़र की बिना पर तुम मुझसे बिल्कुल ही बदजन हो गई हो। सिर्फ एक गलती की बिना पर हम किसी को मुकम्मल तौर पर जज नहीं कर सकते। तुम एक बार ठंडे दिल से मेरे बारे में, मेरे प्रपोज़ल पर गौर करो। मुझे यकीन है तुम्हारा दिल राज़ी हो जाएगा। मुझसे शादी करके तुम खुश रहोगी। अगर तुम्हें ये डर है कि शादी के बाद मैं ज़बरदस्ती तुमसे फ़िल्मों में काम करवाऊँगा, तो इस ख़्याल को अपने दिल से निकाल दो। तुम अपने हिसाब से अपनी लाइफ गुजारना और मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ। मेरा वादा है किसी भी मामले में तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा। वो करीबी सोफ़े पर बैठा रसानियत से कह रहा था। मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दें। खुद पर कड़ा ज़ब्त करके उसकी बात सुनती फ़ातिमा ने अपने आंसुओं को पीछे धकेलते हुए कहा, ठीक है आओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। खिलाफ तवक्का वो उसकी बात मान गया और पहले की तरह नरमी से कहते हुए उठ खड़ा हुआ। नो थैंक्स, मैं चली जाऊँगी। आप डोर खोल दें बस। अपनी नागवारी और नफ़रत को दबाकर वो स्पॉट लहजे में बोली। मैं कह रहा हूँ ना कि छोड़ आता हूँ। यकदम से अंदाज में सख्ती आ गई थी। फिर से इनकार के लिए मुंह खोलते खोलते वो रुक गई। मुबादा कहीं उसे छोड़ने का इरादा ही न बदल दे, वरना अगर कैद कर लेता तो वो उसका क्या बिगाड़ लेती। फ्लैट से बाहर निकलने से पहले उसने सुर्ख कैप पहनी, फेस मास्क पहना, स्याह गोगल्स लगाए। फिर वो उसके साथ लिफ्ट के ज़रिए नीचे आया और पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। किसी के लिए भी उसे आसानी से पहचानना नामुमकिन था। आसपास लोग गुजर रहे थे, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि खुद को छुपाए सुपरस्टार आहिल खान पब्लिक प्लेस पर था। वो कार स्टार्ट कर चुका था जो हवाओं के दोष पर थी। वो निगाहें झुकाए, दांत भेजे, बिल्कुल खिड़की के साथ लगकर बैठी हुई थी। उसकी कैफियत इस ज़ख्मी नागिन के जैसे हो रही थी जो इंतहाई मजबूरी में एक नेवले के साथ बैठी दिल ही दिल में उसे मारने का प्लान और मौका सोच रही थी। आहिल खान कामरानी के नशे में बहुत कुछ बोलता रहा, मगर वो कान लपेटे तसव्वुर में सिर्फ और सिर्फ उसे फांसी के तख्ते पर लटकता हुआ देखती रही। कार उसके जाने पहचाने रास्तों पर दौड़ रही थी। वो किसी मुजस्मे की तरह साकित बैठी हुई थी। आहिल ने दो तीन बार उसकी तरफ देखा भी, मगर उससे ज़्यादा वो अपनी फितरत के ख़िलाफ़ अमल नहीं कर सकता था। सो रास्ता खामोशी से कट गया। आहिल ने उसके घर के गेट से कुछ फासले पर गाड़ी रोकी तो फातिमा बर्क रफ्तारी से कार का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गई और भागती हुई पीछे देखे बगैर अंदर चली गई। उसके निगाहों से ओझल होते ही आहिल ने भी गाड़ी स्टार्ट की। सरवर भाई, ड्राइवर गाड़ी लेकर वापस आ गया है क्या? वह अंदर दाखिल होते ही चौकीदार से मुखातिब हुई। जी बीवी, गाड़ी खड़ी करके वो चला गया। साहब को बताया था उसने कि उसकी बीवी की तबीयत ख़राब है, चौकीदार ने सादा अंदाज में कहा। फातिमा ने सर हिलाया। बीवी की तबीयत खराबी वाली बात पर उसने दांत भेज कर अपना गुस्सा कंट्रोल किया और अंदर चली गई। ये तो अब कन्फर्म था ड्राइवर वापस आने वाला नहीं था। अगर आता तो लाजमी वो उसका बुरा हाल करती जो पैसों के लिए बिक गया था। दस्तक की मध्यम आवाज़ पर बेड पर लेटे हुए अब्दुर्रहमान साहब ने धीरे से आंखें खोली। सामने मुलाजमा खड़ी थी। आपके लिए नाश्ता ले आऊँ साहब जी? वो इन्हें मुतवज्जा देख कर बोली। फातिमा ने नाश्ता कर लिया? वो नहीफ आवाज़ में बोले। रात से उनकी तबीयत फिर ख़राब थी। बीबी तो अभी उठी ही नहीं, आप नाश्ता कर लें। उनका हुक्म था कि आपको वक्त पर नाश्ता खाना दवा वगैरह दी जाए। तुम फातिमा को उठाओ और टेबल पर नाश्ता लगाओ, मैं उसके साथ ही नाश्ता करूँगा। और मून को करवा दिया था नाश्ता? वो उठ कर बैठ गए। जी, उनको तो रहमत बुआ ने नाश्ता करवा कर स्कूल भेज भी दिया। ठीक है, तुम जाओ और जाकर फातिमा को उठाओ। जी अच्छा, कहकर वो बाहर निकल गई। अब्दुर्रहमान साहब वॉशरूम की तरफ जा ही रहे थे जब वो दोबारा तेज़ी से अंदर आई। क्या हुआ? मुलाजमा को इस तरह हड़बड़ी में आते देखकर उन्होंने ताज्जुब खेज लहजे में पूछा। साहब जी, वो मैंने 3-4 बार दस्तक दी है, मगर फातिमा बीवी दरवाज़ा ही नहीं खोल रही। वो घबराए हुए लहजे में बोली। अब्दुर्रहमान साहब फ़ौरन परेशान हो गए। रहमत बुआ कहाँ हैं? वो मुलाजमा के साथ फातिमा के कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोले। वो तो जी सुबह सुबह ग्रोसरी के लिए निकल गई।
میں صبح بیڈ ٹی لے کر آئی تب بھی فاطمہ بی بی نے دروازہ نہیں کھولا اور اب بھی نہیں کھول رہی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے گھبرا کر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ وہ لاک نہیں تھا، فوراً ہی کھل گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی جیسمین کی مہک نے ان کا خیر مقدم کیا، جسے فاطمہ بہت فراغ دلی سے اپنے روم میں اسپرے کیا کرتی تھی۔ گولڈن سلک کے پردوں نے کمرے میں ابھی تک رات کا سما پیدا کر رکھا تھا۔ بیڈ لیمپ جل رہا تھا۔ وہ بے ترتیب انداز میں بیڈ کے درمیان پڑی تھی۔ نکاہت کے باوجود ان میں شاید اس کی محبت کی طاقت آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور ساتھ ہی ملازمہ سے کھڑکی کے پردے ہٹانے کو کہا۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے انہیں لگا جیسے دہکتے انگاروں کو چھو لیا ہو۔ وہ تیز بخار میں جل رہی تھی، چہرہ اس کا بے انتہا سرخ ہو رہا تھا۔ ملازمہ امینہ نے فوراً آگے بڑھ کر اسے ٹھیک کیا۔ میں ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے آتی ہوں۔ ہاں فوراً جاؤ۔ عبدالرحمن صاحب اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ کی موت نے اسے اندر سے توڑ ڈالا تھا۔ بہت گہرا صدمہ لیا تھا اس نے۔ وہ بے بس نگاہوں سے اپنی بیٹی کو تک رہے تھے، جو سرخ گلاب کے مرجھائے ہوئے پھول کی طرح لگ رہی تھی، جیسے اس کے پودے سے الگ کر دیا گیا ہو۔ ملازمہ بھاگ کر اسٹیل کی ڈش میں برف والا پانی اور سوتی کپڑے کی پٹیاں لے آئی۔ عبدالرحمن صاحب خود گیلی پٹیاں اس کی پیشانی پر رکھنے لگے۔ رات کو بی بی ٹھیک تھی، مگر آواز کچھ بھاری لگ رہی تھی۔ کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ تو بوا نے زبردستی دودھ کا گلاس پلا دیا تھا، ملازمہ انہیں بتانے لگی۔ آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد بخار کی شدت میں کچھ کمی آئی تو چہرے کی سرخی بھی قدرے کم ہوئی۔ فاطمہ، فاطمہ بیٹا، بابا آہستگی سے اس کے گال تھپتھپا کر اسے پکارنے لگے۔ کئی آوازوں کے بعد اس کے سدھ بدھ بدن میں ہلکی ہلکی جنبش ہونے لگی۔ فاطمہ، آنکھیں کھولو بیٹا، وہ بہت نرمی سے اسے پکار رہے تھے۔ ملازمہ بھی فکر مندی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈونٹ ٹچ، نو نو۔ وہ جیسے گہری نیند میں بھی کسی بھیانک خواب میں بہک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ عبدالرحمن صاحب کے ہاتھ اس نے اپنے چہرے سے جھٹکے سے ہٹائے تھے۔ ہذیانی انداز میں مسلسل بڑبڑا رہی تھی، ڈونٹ ٹچ می، نو، نہیں کروں گی شادی، قاتل ہو تم، قاتل۔ وہ بری طرح تکیے پر سر رکھتے ہوئے زور سے بڑبڑانے لگی۔ اس کی حرکات غیر شعوری و اضطرابی تھیں۔ عبدالرحمن صاحب نے گھبرا کر پانی کے چند چھینٹے اس کے چہرے پر مارے تھے تو وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی۔ پانی کی ٹھنڈک اس کو ہوش میں لے آئی تھی، اس کے شعور بیدار کر گئی تھی۔ وہ چند لمحے ساکت لیٹی بے تاثر نگاہوں سے سرہانے بیٹھے بابا کو دیکھی گئی۔ ان کے پریشان اور گھبرائے ہوئے چہرے نے جیسے اس کے حواسوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ بابا آپ یہاں؟ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے حیرانی سے بولی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ کل یونیورسٹی جانے تک تو آپ ٹھیک ٹھاک تھی، پھر میں ایک بزنس میٹنگ میں چلا گیا تھا اور رات کو بہت لیٹ آیا۔ ابھی امینہ نے بتایا کہ آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور دروازہ بھی نہیں کھول رہی تو میں گھبرا گیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو آپ بخار میں نیم بے ہوش تھیں۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ عبدالرحمن صاحب تشویش بھری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ نیلی آنکھوں میں پھیلی سرخی از حد نمایاں ہو کر اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ ان کے دل کو گویا کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے مسلا تھا۔ کیا ہوا میرا بیٹا، میری جان؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگے۔ فاطمہ نے دیکھا باوقار شفیق نرم مسکراہٹ والا چہرہ اس وقت کس قدر پریشانی، فکر اور اندیشوں میں گھرا ساری شگفتگی و روشنی کھو بیٹھا تھا۔ وہ تھکے تھکے سے نڈھال اپنی عمر سے زیادہ دکھائی دے رہے تھے۔ بولو بیٹا، ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے شفقت سے اس کے بال سنوارے۔ فاطمہ کی آنکھیں برسنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا شدت سے دل مچل رہا تھا۔ وہ کل والا واقعہ بابا کو بتا دے، مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ عبدالرحمن صاحب کافی دیر تک اسے چپ کرواتے رہے، اسے بہلاتے رہے۔ شام تک اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو وہ گھٹے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے ٹیرس پر چلی آئی۔ ٹھنڈی ہوا سے اس کے اندر تازگی بھرنے لگی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، نظریں کچھ فاصلے پر نظر آتے ایک بنگلے پر جمی ہوئی تھیں جو اب ویران ہو چکا تھا۔ اس کے مکین ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ جو لوگ دل میں بستے ہوں انہیں آسانی سے بھلانا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ بی بی جی، فون کال ہے، آپ نیچے آ رہی ہیں یا یہیں لے آؤں؟ ملازمہ کی آواز پر اس نے بھیگی آنکھیں صاف کیں اور کوئی جواب دینے کے بجائے نیچے لانگ روم میں کارنر پر رکھا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ کل میں تمہارے فادر کے سامنے اپنا پروپوزل رکھنے والا ہوں، تمہاری طرف سے انکار نہ سنوں میں۔ دوسری طرف سے بنا کسی تمہید کے سخت لہجے میں کہا گیا۔ وہ آواز اور انداز سے ہی سمجھ گئی تھی کہ کون ہو سکتا ہے۔ کالز لیک والے معاملے کے بعد وہ پہلی دفعہ فون کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر بابا کو نہ ہوا تو۔
کس قدر دقتوں سے دل پر پتھر رکھ کر اس نے یہ بات بولی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ گڈ، ویری گڈ۔ مقابل کا لہجہ خوشی سے بھرپور تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن نے اذیت سے آنکھیں مینچیں۔ یہ خیال اچانک اس کے دماغ میں آیا تھا۔ اسے پتہ تھا بابا اس شخص کو کبھی ہاں نہیں کریں گے۔ انکار سن کر وہ یقیناً انہیں دھمکیاں دے گا۔ بابا اس کی پروٹیکشن کے لیے یقیناً پریشان ہو جائیں گے۔ تب وہ انہیں اس بات پر قائل کر سکے گی کہ اپنی حفاظت اور اس شخص کو سزا دلوانے کے لیے انہیں پولیس کے پاس جانا چاہیے۔ اس طرح انکار کا کوئی جواز نہیں بچے گا ان کے پاس۔ عبد الرحمن صاحب کی طبیعت کل رات کے مقابلے میں اب بہتر تھی، سو وہ دفتر چلے آئے تھے۔ تیسرے فلور پر ان کا آفس تھا اور چوتھے فلور پر بنے آفس کو ظفر کاظمی سنبھالتے تھے۔ ظفر کاظمی اگرچہ ان کے پارٹنر تھے، مگر شیئرز ان کے عبد الرحمن صاحب کے مقابلے میں زیادہ ہو چکے تھے۔ عبد الرحمن صاحب چونکہ سائرہ کی وفات کے بعد بیمار رہنے لگے تھے، سو کافی عرصے سے وہ بزنس کو صحیح طرح سے ٹائم نہیں دے پا رہے تھے، سو ان کی غیر حاضری میں ظفر کاظمی ہی سارا بزنس اکیلے سنبھالتے تھے۔ تاہم پچھلے کچھ روز سے وہ باقاعدگی سے آفس آ رہے تھے۔ آج جب انہوں نے آفس میں قدم رکھا تو غیر معمولی احساس ہوا۔ اسٹاف میں انہیں کچھ پرجوش سی ہلچل مچی محسوس ہوئی۔ انہیں حیرت ہوئی، لیکن ان کی حیرت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی جب ان کے سیکرٹری نے خاصے جوش بھرے لہجے میں اطلاع دی، سر، معروف فلم سٹار اہل خان آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس اطلاع نے ان کے دل کی دھڑکن کو بڑھا دیا تھا۔ اس شخص کا آنا کوئی اچھی خبر نہیں تھا۔ انہیں اپنے مساموں سے پسینہ پھوٹا محسوس ہوا۔ کہاں ہے وہ؟ دل کی گھبراہٹ کو بمشکل قابو کرتے انہوں نے سیکرٹری سے پوچھا، تو اس نے ان کے روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سر وہ اندر بیٹھے ہیں، لیکن باہر ان کے گارڈز بھی موجود ہیں۔ وہ مرے مرے قدموں سے اپنے روم کی طرف بڑھے، جو کہ استقبالیہ کے دائیں طرف ایک کوریڈور مڑنے کے بعد آتا تھا۔ انہوں نے دیکھا 3 بندے ان کے روم کے باہر کھڑے تھے، جن میں 2 گن مین تھے۔ ان کا اسٹاف اپنی سیٹوں سے اٹھ کر آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اشتیاق سے ان کے کمرے کی طرف جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عبد الرحمن صاحب کے ایک سخت نظر ڈالنے پر سب بھوکھلا کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دل کڑا کر کے وہ اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی وہ بیٹھا تھا۔ آئیے انکل۔ وہ انہیں دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ نامعلوم وجہ احترام تھی یا کچھ اور، تاہم عبد الرحمن صاحب کو حیرت اس کے انکل بولنے پر ہوئی۔ ان کے اندر ناگواری کی شدید لہر اٹھی تو چہرے کے عضلات خود بخود تناؤ کا شکار ہو گئے۔ فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ جب وہ بیٹھ چکے تھے تو خود پر ضبط کر کے روکھے لہجے میں گویا ہوئے، آپ تو ناراض لگ رہے ہیں۔ ان کا روکھا لہجہ محسوس کر کے ہنس دیا۔ عبد الرحمن صاحب خاموشی سے اسے دیکھے گئے۔ خیر، بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں، امید ہے آپ کو سن کر بہت خوشی ہوگی، کیونکہ مجھ جیسے اتنے بڑے سپر اسٹار کی طرف سے ایسی پیشکش تو کسی پر بھی شادی مر کی کیفیت طاری کر سکتی ہے۔ وہ غرور بھرے لہجے میں بولا۔ عبد الرحمن صاحب اس کے غرور آمیز لہجے کو نظر انداز کر کے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بے دھڑک کہا گیا۔ عبد الرحمن کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ انہیں اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ معذرت چاہتا ہوں، میرا فی الحال اس کی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ ناگواری دبا کر خشک لہجے میں بولے۔ دل ہی دل میں انہیں اس کی بے باکی اور ڈھٹائی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ سوچ لیں، شرافت سے رشتہ مانگ رہا ہوں، ساری زندگی آپ اپنی بیٹی کو بٹھا کر تو نہیں رکھیں گے، کسی نہ کسی سے اس کی شادی تو کرنی ہی ہوگی نا۔ ذرا سوچیں، مجھ جیسا اتنا بڑا آدمی جس کے پاس دولت، شہرت، عزت، پاور، ہر چیز ہے، اس کے رشتے سے انکار کر کے آپ اپنی خوش قسمتی کو ٹھوکر مار رہے ہیں۔ مجھ جیسا داماد آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ ایک اور بات، دوبارہ منہ سے انکار کا لفظ نکالنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجیے گا۔ جو چیز میری نہ ہو سکے وہ میں کسی اور کی بھی نہیں ہونے دیتا۔ اس چیز کو توڑ پھوڑ کر پھینک دیتا ہوں کہ اگر میرے کام نہیں آئی تو کسی اور کی کیوں آئے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی میز پر ٹکائے آگے کو جھک کر سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی تنبیہ تھی کہ عبد الرحمن صاحب اندر ہی اندر خوف زدہ ہو گئے تھے۔ سو سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا، اور ہاں، اپنی بیٹی کی فکر مت کیجیے گا، اس سے میں بات کر چکا ہوں، اسے کوئی اعتراض نہیں، صرف آپ کی اجازت درکار ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، انداز اکھڑ تھا۔ اس سے کب بات ہوئی تمہاری؟ ابتدائی جھٹکے سے سنبھل کر انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کمال ہے، آپ کو بتایا نہیں آپ کی بیٹی نے؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ کل ملاقات کی تھی اس نے مجھ سے، ملنے آئی تھی میرے فلیٹ میں، کافی سارا ٹائم اکیلے گزارا تھا ہم نے، اس کے بعد انکار کا کوئی جواز بچا ہی نہیں اس کے پاس۔ وہ اکیلے پرزور دیکھ کر معنی خیز انداز میں بولا۔ انہیں لگا جیسے ان کے اطراف میں بم پھٹ گیا ہو۔ ان کے چہرے پر ناقابل یقین تاثرات تھے، ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اہل خان محظوظ ہوا۔ اس کے چہرے پر پرسکون سا تبسم تھا۔ اوکے، چلتا ہوں، آج رات کو کال کروں گا، اچھی طرح سوچ کر جواب دیجیے گا، کیونکہ اب آپ کی بیٹی کو میرے علاوہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ ایک جتاتی ہوئی نظر ساکت بیٹھے عبد الرحمن پر ڈال کر مسکراتے اپنے گارڈز کے ساتھ وہ باہر نکل گیا۔
عبد الرحمن کا سارا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ ان کی نظروں میں کل صبح والی فاطمہ کی حالت آ رہی تھی، اس کا بخار سے تپنا، بے ہوشی میں بڑبڑانا، ڈونٹ ٹچ می، بلک بلک کر رونا، کچھ نہ بتانا۔ تو کیا ان کی بیٹی پر قیامت آ کر گزر چکی تھی؟ اضطراب، دکھ، وحشت، ان احساسات سے ان کے اعصاب سر سر آر یو اوکے؟ ان کی چال کی لڑکھڑاہٹ اور چہرے کے گھمبیر تاثرات سے باہر بیٹھے سیکرٹری کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ لپک کر ان کے قریب آیا۔ سیکرٹری کے پوچھنے پر انہوں نے سر ہلایا۔ وہ آگے بڑھے ہی تھے کہ جب اس نے دوبارہ کہا، سر مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ڈاکٹر کو کال کروں؟ نرم دل سیکرٹری فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ عبد الرحمن صاحب نے نفی میں سر ہلایا اور آفس سے نکل آئے۔ اس وقت ان کے دل و دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ شدید قسم کے اضطراب نے انہیں اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ان کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ جس قسم کی ان کی حالت ہو رہی تھی اس میں گاڑی ڈرائیو کرنا ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا، مگر وہ یہ بات کہاں سوچ رہے تھے۔ وہموں اور وسوسوں کے ناگ انہیں ڈس چکے تھے۔ وہ تو بس جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتے تھے، اس شخص کی گئی بکواس کی اپنی بیٹی سے تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے گاڑی کو ان لاک کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ان کا یہ سوچ سوچ کر ہی دماغ پھٹ رہا تھا کہ اگر یہ بات سچ ہوئی تو وہ کیسے برداشت کر پائیں گے۔ ان کا دل اپنی لاچاری اور بے بسی پر رو رہا تھا کہ وہ کیسے باپ ہیں جو اپنی بیٹی کی حفاظت بھی نہیں کر سکے تھے۔ ان کے اندر اذیت کی لہریں اٹھنے لگیں۔ انہیں لگا ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے وہ اپنے ماتھے کو مسلنے لگے۔ یہی ان سے چوک ہوئی۔ اب غلطی ان کی تھی یا سامنے سے آتے تیز رفتار ٹرک کی، جس کا رخ بھی سیدھا انہی کی گاڑی کی طرف تھا؟ وہ بری طرح بوکھلا گئے تھے۔ اسٹیئرنگ پر رکھا ان کا دایاں ہاتھ کانپ گیا۔ بجلی کی تیزی سے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کر کے گاڑی کو سائڈ پر موڑ کر بچانا چاہا، مگر کامیاب نہ ہو سکے، اور ایک زبردست تصادم ہوا اور ان کی گاڑی ٹرک سے بہت ہی بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ فضا میں ان کی چیخ گونج کر رہ گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ عبد الرحمن صاحب ابھی تک آفس سے نہیں لوٹے تھے۔ بالکنی میں کھڑی فاطمہ بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی طبیعت ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی وہ آفس چلے گئے تھے۔ جب مزید وقت بھی سرک گیا تو اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ رحمت بوا کے کہنے پر اس نے ظفر کاظمی کو کال ملائی۔ السلام علیکم انکل، میں فاطمہ بات کر رہی ہوں۔ ان کے کال ریسیو کرتے ہی وہ بولی، وعلیکم السلام بیٹا، خیریت؟ انکل وہ بابا ابھی تک آفس سے گھر نہیں آئے، ان کا فون بھی بند جا رہا ہے اور آفس کے فون پر بھی کوئی رسپانس نہیں رہا، شاید چھٹی ہو گئی ہوگی وہاں اس لیے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کہاں گئے ہوں گے؟ بیٹا میں تو اس وقت ایک پارٹی میں ہوں، عبد الرحمن تو آج مجھ سے ملا ہی نہیں۔ میں تمہیں اس کے سیکرٹری مراد کا نمبر سینڈ کرتا ہوں، اس کو فون کرو، شاید اسے معلوم ہو۔ جی ٹھیک ہے، وہ مایوس لہجے میں بولے۔ چند سیکنڈ بعد ان کا میسج آیا جس میں انہوں نے عبد الرحمن صاحب کے سیکرٹری کا نمبر لکھا تھا۔ فاطمہ نے فوراً نوٹ کر کے کال ملائی، جو کہ کافی ویلز جانے کے بعد ریسیو ہوئی۔ سیکرٹری نے اسے جو اطلاع دی اس نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ میم، سر تو 11 بجے کے بعد آفس سے چلے گئے تھے، آج تو تھوڑی سی دیر ہی آفس رکے تھے وہ۔ 11 کے بعد چلے گئے تھے؟ لیکن کیوں؟ آپ کو جانے کی وجہ نہیں بتائی انہوں نے؟ وہ حیران پریشان لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میم کہیں جاتے وقت وہ اکثر مجھے خود بتا دیتے ہیں، میں کیسے پوچھ سکتا ہوں ان سے بھلا؟ سیکرٹری نے رسانیت سے کہا۔ آج آفس میں کچھ ہوا تو نہیں تھا؟ کوئی مسئلہ وغیرہ؟ کسی خدشے کے تحت اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ میم ایکچولی آج 11 بجے جب وہ آفس آئے تو ایک اسپیشل گیسٹ ملنے آئے تھے ان سے، پھر ان گیسٹ کے جانے کے بعد 11:20 پر وہ آفس سے نکلے تھے، لیکن وہ بہت پریشان بھی لگ رہے تھے اور ان کی طبیعت بھی مجھے ٹھیک نہیں لگی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلانے کا بھی کہا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ سیکرٹری نے تفصیل بتائی۔ کون اسپیشل گیسٹ تھا؟ اس کی چھٹی حس بیدار ہو گئی تھی۔ وہ دل میں دعا مانگنے لگی، کاش وہ نہ ہو جس کا وہ سوچ رہی تھی، کیونکہ کل آہل کو ہاں کہہ دینے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ بابا سے اس دن والا واقعہ چھپانا چاہیے تھا۔ اب وہ شدت سے ان کی واپسی کی منتظر تھی۔ میم شاید آپ انہیں جانتی ہو، معروف فلم سٹار آہل تھے وہ۔ فاطمہ کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ بدترین خدشے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ فون کو ہاتھ میں پکڑے کھڑی رہ گئی۔ پروپوزل لے کر آیا ہوگا یقیناً۔ پھر کیا ہوا ہوگا؟ بابا نے انکار کیا ہوگا اور پھر انکار سن کر اس نے بابا کو دھمکایا ہوگا۔ اس کا ذہن فوراً نتیجے پر جا پہنچا۔ لیکن بابا چلے گئے کہاں؟ پریشانی بڑھ گئی تھی۔ فاطمہ، فاطمہ!
رحمت بوا ہڑبڑی میں اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا بوا؟ وہ گھبرا گئی۔ بیٹا وہ چوکیدار بتا رہا ہے باہر کوئی بندہ آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے عبد الرحمن بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ فاطمہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ چلو ہمیں جلدی نکلنا ہوگا۔ رحمت بوا نے جھک کر اس کا گرا ہوا موبائل اٹھایا۔ ایک بار پھر وہ لرزتے کانپتے دل کے ساتھ بتائے گئے اسپتال کی جانب دوڑ پڑی تھی، لیکن اس بار رحمت بوا اور امینہ ساتھ تھیں۔ ریسیپشن سے معلوم کر کے وہ بھاگی اندر آئی۔ عبد الرحمن صاحب آبزرویشن میں تھے، گلاس ڈور سے نظر بابا کو دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو پٹیوں سے جکڑا نہ گیا ہو۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ رحمت بوا اور امینہ نے پکڑ نہ رکھا ہوتا تو وہ کب کی نیچے گر چکی ہوتی۔ وہ دونوں بڑی دقتوں سے اسے سنبھال کر ہسپتال کے لاؤنج میں لے آئی تھیں۔ رو رو کر اس کی ساری انرجی نچڑ چکی تھی۔ اس وقت وہ نڈھال سی تسبیح پڑھتی رحمت بوا کے کندھے پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ سوچنے سمجھنے کی ہر حس جیسے سلب ہو گئی تھی۔ روم نمبر 15 کے پیشنٹ کے ساتھ آپ ہیں؟ اسی وقت ایک نرس نے وہاں آ کر پوچھا۔ ہاں، کیا ہوا ہے؟ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ خوفزدہ انداز میں دیکھتے بولی۔ ان کی حالت بہت کرٹیکل ہے، آپ کو ڈاکٹر بلا رہے ہیں۔ فاطمہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ یک دم اسے لگا جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ اٹھی اور من بھر کے قدموں سے چلتے ڈاکٹر کے روم کی طرف بڑھی۔ خوف کے زیر اثر اس نے روم میں قدم رکھا۔ آپ کا پیشنٹ سے کیا رشتہ ہے؟ سامنے بیٹھے ادھیڑ عمر ڈاکٹر نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے سوال کیا۔ میرے فادر ہیں وہ۔ اس کی سانس یوں پھول رہی تھی گویا میلوں دور بھاگ کے آئی۔ در حقیقت یہ بابا سے متعلق کسی بری خبر کا خوف تھا، جس کی وجہ سے وہ صحیح سے سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ پیشنٹ کا ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا، ان کی حالت کافی کرٹیکل ہے۔ اگلے 12 گھنٹے بہت اہم ہیں ان کے لیے۔ اگر ان 12 گھنٹوں میں انہیں ہوش نہ آیا تو ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا۔ ہم نے کافی کوشش کی کہ آپریشن کی ضرورت نہ پڑے، مگر خیر آپریشن کے لیے بھی ورثاء کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سے رابطہ کرنے میں خاصی دیر ہو گئی تھی کیونکہ حادثے میں ان کا فون بھی ڈیمیج ہو چکا تھا، کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ملا ہمیں، سو آئی کارڈ کی مدد سے ہم نے ایڈریس نکال کر آپ تک اطلاع پہنچائی۔ لیکن ایک بات کلیئر کر دوں، ہوش نہ آنے کی صورت میں پیشنٹ کی زندگی بچانے کے لیے اگرچہ آپریشن کرنا ضروری ہوگا، لیکن اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ ہوش میں آنے کی بجائے وہ کوما میں چلے جائیں۔ مگر ڈاکٹر کی بات نے اسے لرزا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک پل کو رک کر اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا، پھر تسلی آمیز انداز میں بولے، آپ امید رکھیں، حوصلہ نہ ہاریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں آپریشن کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ پہلے ہی ہوش میں آ جائیں۔ بہرحال پیشنٹ کو دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، باقی زندگی دینا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ پیشنٹ کے لیے او نیگیٹو بلڈ گروپ کی ضرورت ہے، آپ ان کے لیے فوری طور پر بلڈ ارینج کریں۔ ڈاکٹر کہہ کر سامنے رکھی رپورٹس کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ وہ سائیں سائیں کرتے دماغ اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ بلڈ بینک کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اسٹوڈیو جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب سکندر خان اس کے روم میں چلے آئے۔ ان کے ہاتھوں میں چند اخبارات تھے۔ دیکھا اہل گینگسٹر 2 کے تو ٹریلر نے ہی اتنی دھوم مچا دی ہے، جب ریلیز ہوگی تو نہ جانے کتنی کامیابی سمیٹے گی۔ ان کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ بالکل ڈیڈ، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر ہماری فلم کا ہی چرچا ہو رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اسکرپٹ، ڈائلاگ، سٹوری سب اتنے بہترین انداز میں لکھے آپ نے۔ اس نے باپ کو سراہا تو وہ مسکرا دیے۔ ویسے ڈیڈ، ہماری پکچر کے مقابلے میں جتنی بھی فلمیں ریلیز ہونے والی ہیں، مجھے یقین ہے ہماری پکچر ان سب سے زیادہ سپر ہٹ ثابت ہوگی۔ خان ہوم پروڈکشن کی فلم ہمیشہ کی طرح سب کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ وہ غرور بھرے انداز میں مسکرایا۔ لیکن صرف سٹوری ہی اچھی نہیں تھی، بلکہ تم لوگوں نے محنت بھی تو خوب کی، اتنا پیسہ بھی لگا۔ ویسے بیٹا ایک بات کہوں، مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ زین اور عبیر تمہاری طرح کامیاب اداکار نہیں بن پائے، مگر اب لگ رہا ہے اس فلم میں زین کی ایکٹنگ ضرور لوگوں کے دل جیت لے گی۔ پروڈیوسر تو وہ اچھا ہے ہی، اب بطور بیسٹ ایکٹر بھی خود کو منوا لے گا۔ وہ پر یقین انداز میں بولے۔ ایگزیکٹلی ڈیڈ، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ تاہم مسکرانے کی وجہ فلم کی متوقع کامیابی نہیں بلکہ اپنی متوقع جیت تھی۔ جو جال اس نے پھینکا تھا اسے پورا یقین تھا، باپ بیٹی کے پاس کوئی راستہ بچے گا ہی نہیں، اور راحل خان کی جیت یقینی تھی۔ وہ ابھی سے مسرور ہو رہا تھا، اپنی متوقع جیت کا نشہ ابھی سے سوار ہونے لگا تھا۔ انہی مسرور کن خیالوں میں گم تھا کہ سکندر خان کی آواز ہوش کی دنیا میں لے آئی۔ آہل، آہل! وہ صوفے پر بیٹھے حیرانی سے اسے پکار رہے تھے۔
یس یس ڈیڈ، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا خیالی دنیا سے نکل کر وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی کہاں کھو گئے تھے؟ میں تم سے یہ پوچھ رہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، ہماری فلم کتنا بزنس کرے گی؟ 100 کروڑ کے بجٹ سے بنی ہے تو 400-500 کروڑ بزنس تو ہونا ہی چاہیے۔ خود پر پرفیوم کا اسپرے کرتا ہوا بولا۔ اور پتہ ہے ڈیڈ، اس کے گانے سیٹی مارنے تو محض 10 دنوں میں ہی 10 کروڑ ویوز بنا لیے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا پھر ریلیز کس ڈیٹ کو کرنی ہے؟ ڈیڈ ابھی تو زین اور نتاشا شوز میں جا کر پروموشن کر رہے ہیں، کچھ دنوں تک ڈیسائیڈ کر کے ڈیٹ کا اعلان کرتے ہیں پھر۔ وہ آئینے میں تنقیدی نظروں سے خود کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ سکندر علی خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم شوٹ پر جا رہے ہو یا کسی سے ملنے؟ وہ صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھنے لگے۔ واجد بھائی کی فلم کے چند شارٹس رہتے ہیں جو ڈیفینس میں ایک بنگلے پر شوٹ ہونے ہیں، وہی کمپلیٹ کرانے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد 2 گھنٹے کے لیے ایک ایوارڈ شو کی میزبانی کے لیے بھی جانا ہے، شاید رات کو بہت لیٹ آؤں۔ آپ پلیز موم کو کہیے گا مجھے فون کر کے ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑا گرے کلر کا امپورٹڈ کوٹ پہن رہا تھا جو حال ہی میں وہ اٹلی سے خرید کر لایا تھا۔ ٹھیک ہے کہہ دوں گا۔ شو والے 2 گھنٹے کی کتنی پیمنٹ کریں گے؟ 2.5 کروڑ، بے نیازی سے جواب آیا۔ اور وہ تمہارے اپنے شو کی ڈائریکٹر کے ساتھ معاوضے کی جو بات چل رہی تھی اس کا کیا ہوا؟ وہ باہر جاتے جاتے رک گئے تھے۔ پچھلی بار 10ویں سیزن کی ایک ایپیسوڈ کا 11 کروڑ لیا تھا میں نے، بٹ آپ تو جانتے ہیں ہر سال میں معاوضہ بڑھا دیتا ہوں۔ اس سال سیزن 11 کے لیے میں نے معاوضہ پہلے سے زیادہ کر دیا ہے۔ کوٹ پہنا جا چکا تھا، اب وہ سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اور واچ اٹھا رہا تھا۔ کتنا کہا تم نے؟ اور وہ مان گئے؟ سکندر خان نے چونک کر پوچھا۔ ایک ایپیسوڈ کا 13 کروڑ۔ جی مان گئے، اور کیوں نہ مانتے، ان کا شو اتنا مقبول تو میری وجہ سے ہی ہے، وہ رعونت بھرے لہجے میں بولا۔ یعنی بھائی 3 منتھ میں صرف 26 دن ٹی وی اسکرین پر چند گھنٹوں کے لیے دکھائی دینے کے بدلے 4 ارب سے زائد کمائی کریں گے؟ واو امیزنگ۔ اندر داخل ہوتے عبیر نے اونچی آواز میں حساب کتاب لگایا۔ نہیں، 4 ارب سے کافی زیادہ اوپر، کیونکہ 4 ارب سے کچھ اوپر تو میں نے پچھلے سیزن میں کمایا تھا جب میں نے ایک ایپیسوڈ کے 11 کروڑ لیے تھے۔ آہل نے مسکرا کر اس کی کریکشن کی۔ او رائٹ، عبیر نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ سکندر خان ان کی بات سنتے باہر نکل گئے۔ بھائی ویسے اتنا تو آپ سال بھر میں اپنی فلموں سے نہیں کماتے جتنا شوز سے کماتے ہیں، بلکہ آپ کی کمائی تو کئی فلمی اداکاروں کی سال بھر کی مجموعی کمائی سے بھی زیادہ ہے۔ ایک بات کہوں برو، اتنا پیسہ تو ہے آپ کے پاس کہ آپ کی 7 نسلیں بھی آرام سے بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن ایک پرائیویٹ جیٹ کیوں نہیں لے لیتے؟ وہ آرام سے اس کے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولا۔ تینوں بھائیوں میں اتنی فرینڈ شپ تھی کہ وہ آرام سے ایک دوسرے کے روم میں جاتے، بنا بتائے ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر لیتے۔ مثلاً ایک بھائی کے پاس اگر پینٹ کوٹ ہے اور اس کی میچنگ ٹائی یا جوتے دوسرے کے پاس ہیں تو بنا بتائے آرام سے دوسرے میں گھس کے وہ چیز لے لیتا۔ کبھی کبھار آہل کو غصہ بھی آ جاتا جب اس کی کوئی فیوریٹ شرٹ، ٹائی یا جوتے بنا بتائے عبیر یا زین میں سے کوئی لے لیتا، لیکن وہ دونوں اس کے غصے کی پرواہ نہیں کرتے، وقتی سوری کر کے اگلے دن پھر کوئی چیز اٹھا لیتے۔ ایک بار تو ایسا بھی ہوا جب آہل نیا فلم انڈسٹری میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا تھا، تو ایک دن اسے کہیں آڈیشن دینے جانا تھا جس کے لیے وہ اسپیشل ایک شرٹ خرید کر لایا تھا۔ شرٹ کو اچھی طرح پریس کر کے جب وہ نہانے گیا اور نہا کر تولیہ باندھے واش روم سے باہر آیا تو بیڈ پر رکھی شرٹ اور بیڈ کے ساتھ نیچے رکھے پالش جوتے غائب تھے۔ واویلا کرنے پر پتہ چلا کہ وہ شرٹ اور جوتے عبیر پہن کر اپنی کسی گرل فرینڈ کو ڈیٹ پر لے گیا ہے۔ آہل آڈیشن دینے نہیں گیا اور غصے کے مارے سارا دن تولیہ باندھ کر بیٹھا رہا جب تک عبیر نے واپس آ کر شرٹ اور جوتے واپس نہیں کیے۔ اس بات پر آہل کا بعد میں بہت عرصے تک گھر میں ریکارڈ بھی لگتا رہا تھا۔ انشاءاللہ ضرور لوں گا اور بہت جلد لوں گا، وہ مسکرایا۔ اور تم اٹھو اب نکلو میرے روم سے، کس ارادے سے آئے ہو؟ کوئی میچنگ پینٹ شرٹ چنانی ہے یا جوتے ٹائی؟ آہل نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر کھجانے لگا۔ نہیں بھائی، میں تو ایسے ہی آیا ہوں۔ شکل پہ جھوٹ واضح لکھا تھا۔ آہل خان جیسا تیز آدمی بھانپ نہ پاتا، ایسا ممکن تھا بھلا؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کسی واردات کے ارادے سے آئے ہو، شرم کرو، اب تو شادی شدہ ہو۔ آہل نے اسے گھورا تو وہ کھسیا کر ہنس پڑا۔ برو، جوتوں کے ساتھ میچنگ کپڑے چاہیے تھے۔ واٹ؟ موبائل پر میسج چیک کرتا آہل خان حیران ہو کر بولا۔ میرا مطلب ہے پچھلی بار آپ میرے لیے آسٹریلیا سے جو ریڈ کلر کے جوکر لائے تھے ان کے ساتھ میچنگ شرٹ نہیں مل رہی مجھے اپنی وارڈروب سے، تو آپ کی وارڈروب سے لے لوں؟ وہ للچائی ہوئی نظروں سے اس کے روم کی ایک فل دیوار جتنی لمبی ریموٹ کنٹرول وارڈروب کو دیکھتا معصوم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ایک تو لڑکیوں کی طرح میچنگ کا بڑا کریز ہے تمہیں، لے لو پہلے، کون سا مجھ سے پوچھ کر لیتے ہو؟ آہل آبرو چکا کر اسے دیکھتا کہہ کر باہر نکلنے لگا جب اس نے پیچھے سے آواز لگائی، برو الماری کا ریموٹ کہاں ہے؟ ڈریسنگ ٹیبل پر، آہل جواب دیتا باہر نکل گیا۔
قطرہ قطرہ رات کے ساتھ وہ موم بن کر پگھلتی آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ اسپتال کے سنسان کوریڈور میں جائے نماز بچھائے اللہ سے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگتی رہی۔ رحمت بوا بھی ساری رات اس کے ساتھ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی رہی، تسبیح پڑھتی رہی۔ البتہ مون کے گھر پر اکیلا ہونے کی وجہ سے ملازمہ مینا گھر چلی گئی تھی۔ بہت بوجھل رات تھی، پل پل خوف کے سائے تلے گزری۔ صبح کی نماز کے بعد جب وہ دعا مانگ کر اٹھی تو قریب رکھا فون بج اٹھا۔ یہ ارتضیٰ حسن کا فون تھا جو فارس جاتے وقت عبد الرحمن صاحب کو دے گیا تھا فاطمہ کے لیے۔ وہ اس فون کو دیکھ کر بہت روئی تھی۔ اپنا فون تو اس نے کال ریکارڈنگز کے واقعے کے بعد یوز ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کو وہم ہو گیا تھا کہ کہیں اس کا موبائل ہیک نہ ہو چکا ہو۔ فون وہی تھا، اس کے اندر سم بھی وہی تھی، بس استعمال کرنے والا بدل گیا تھا۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف ظفر کاظمی تھے۔ کل جب فاطمہ نے اپنے بابا کو پوچھنے کے لیے انہیں فون کیا تھا تو وہ فکر میں مبتلا ہو گئے تھے، اور کچھ دیر بعد وہ عبد الرحمن صاحب کے گھر چلے آئے تھے۔ جب چوکی دار سے ان کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تھی تو بھاگم بھاگا ہسپتال پہنچے اور پھر رات گئے تک یہیں رکے رہے تھے۔ صبح ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے وہ اپنے گھر چلے گئے تھے اور اب فون کر رہے تھے۔ انکل، بابا کو اب تک ہوش نہیں آیا، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو۔ اس سے آگے وہ بول ہی نہیں پائی اور سسک پڑی۔ بیٹا، میں تمہاری کیفیت سمجھتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ تم ایک بہادر لڑکی ہو، بالکل اپنے باپ کی طرح، سو اس طرح رونے یا مایوس ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں چاہیے بہادری سے حالات کو فیس کرو، اللہ پر یقین رکھو اور میرے دوست کی صحت یابی کے لیے دعا کرو۔ انہوں نے پرشفقت انداز میں اسے سمجھایا۔ بالکل گھبرانا نہیں، میں بس تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں، انہوں نے تسلی دی۔ بوا، آپ کچھ دیر کے لیے گھر چلی جائیں، مون کو دیکھ آئیں، وہ امینا سے ہینڈل نہیں ہوا ہوگا، آپ پلیز اسے دیکھ آئیں۔ فون بند کرتے ہوئی اسے مون کا خیال آیا تو ساتھ بیٹھی بوا سے مخاطب ہوئی۔ لیکن بیٹا، تمہیں یہاں اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ بوا نے ہچکچا کر کہا۔ میری فکر مت کریں بوا، تھوڑی دیر میں کاظمی انکل آنے والے ہیں، اور جس روم میں بابا ہیں میں اس کے سامنے والے کوریڈور میں ہی بیٹھی رہوں گی۔ آپ بس جلدی سے جا کر مون کو دیکھ آئیں، میرا دل پریشان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں جاتی ہوں، لیکن اتنی صبح کو ٹیکسی کہاں سے ملے گی؟ اس کی آپ فکر نہ کریں، چوکیدار کو میں نے میسج کر دیا ہے، اسے گاڑی چلانا آتی ہے، ساتھ والوں کے چوکیدار کو خیال رکھنے کا کہہ کر وہ تھوڑی دیر میں آ رہا ہے، فاطمہ نے تسلی دی۔ 10 منٹ بعد چوکیدار سرور گاڑی لے کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ فاطمہ بیٹا، تم اپنا خیال رکھنا اور ادھر ادھر جانا مت، بوا جاتے وقت اسے ہدایت کر رہی تھیں۔ وہ اسے یوں اکیلا چھوڑ کر جانے پر ڈر رہی تھی، مگر مجبوری تھی۔ سرد کوریڈور میں بینچ پہ بیٹھی وہ ڈاکٹرز کے فیصلے کی منتظر تھی، رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ کر اب تو آنکھیں اور حلق دونوں خشک ہو چکے تھے۔ اضطراری انداز میں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی وہ بے چینی سے لب کاٹ رہی تھی۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اس طرف لگی ہوئی تھی جہاں سے ڈاکٹرز اور نرسز آ جا رہے تھے۔ تم بہت بہادر بچی ہو، ہمت کرو۔ 15 منٹ بعد کاظمی انکل اس کے ساتھ بیٹھے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ فاطمہ کی خشک آنکھوں سے ایک مرتبہ پھر آنسوؤں کی جھری لگ گئی تھی۔ رات سے وہ اتنا رو چکی تھی کہ اسے لگ رہا تھا شاید آنسو ختم ہو گئے ہیں، مگر پھر سے نکلتے سیلاب نے بتا دیا دریا اتنی آسانی سے نہیں سوکھتے۔ انکل، میں بہادر نہیں ہوں، بالکل بہادر نہیں ہوں۔ جب بچپن میں بھی مجھے ڈر لگتا تھا تو میں بابا سے نہیں کہتی تھی، اس لیے کہ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ بتانا نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کمزور ہے، مگر اس نا جتانے کے ضمن میں راتوں کو سو بھی نہیں پاتی تھی۔ کوئی اندیکھا ڈر مجھے ستاتا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بابا سے بچھڑنے کا خیال بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ میں ایسا نہیں سوچنا چاہتی، مگر میں اپنے اس خیال سے چھٹکارا بھی نہیں حاصل کر پا رہی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ظفر کاظمی نے کسی باپ کی طرح اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ایسی کیفیت میں روتے نہیں بیٹا، صرف دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمت بندھانے کی کوشش کی۔ اس وقت ایک نرس نے وہاں آ کر کہا کہ پیشنٹ کے ورثاء کو ڈاکٹر بلا رہے ہیں۔ ظفر کاظمی نے اسے وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور خود ڈاکٹر سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ فاطمہ خاموشی سے آنسو بہاتے بیٹھی رہی۔ وہ خود بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ کسی نا امیدی والی یا بری خبر سننے کا حوصلہ نہیں تھا اس میں۔ بیٹا دعا کرو، ڈاکٹرز نے آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے سائن کر دیے ہیں، ظفر کاظمی نے بجھے ہوئے انداز میں وہاں آ کر کہا۔ فاطمہ کی سانس ایک لمحے کو تھم گئی، وہ خوف زدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔
گھبراؤ مت، سب ٹھیک ہو جائے گا، مزید بلڈ کی ضرورت ہے، میں ارینج کر کے آتا۔ وہ اسے تسلی دیتے باہر نکل گئے۔ فاطمہ گھبرا کر درود پاک پڑھنے لگی۔ جب آپریشن سٹارٹ ہوا تو وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی رہی، مگر اللہ کو شاید ابھی اسے مزید آزمائش میں ڈالنا مقصود تھا۔ آپریشن تو کامیاب ہوا، جان بچ گئی، لیکن ہوش میں آنے کے بجائے وہ کوما میں چلے گئے۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو مار کر میں نے اپنا نقصان نہیں کرنا، لیکن ہاں، تمہاری کسی اپنے کی گارنٹی نہیں۔ روتے روتے ایک خیال سا کوندا تھا ذہن میں، کہیں یہ اسی شخص کا کیا دھرا تو نہیں۔ وہ آفس آیا تھا بابا سے ملنے، اس کے بعد ہی تو وہ پریشانی کی حالت میں آفس سے نکلے تھے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بلکہ کروایا گیا، اور کس نے کروایا ہوگا وہ بخوبی جانتی تھی۔ اسی نے تو دھمکی دی تھی کسی قریبی رشتے کی جان لینے کی۔ ارتضیٰ کو مارنے کے بعد اب بابا کو بھی۔ اس خیال نے اس کے رگو پے میں اشتعال بھر دیا۔ انکل، انکل! وہ بھاگتی ہوئی ڈاکٹر سے بات کرتے ظفر کاظمی کے پاس آئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اور ڈاکٹر سے معذرت کرتے اسے ایک سائڈ پر لے آئے۔ انکل، میں جانتی ہوں بابا کا ایکسیڈنٹ کس نے کروایا ہے، کس نے ان کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ وہ سرخ چہرے اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ غصے سے بولی۔ کس نے؟ وہ حیران ہو کر بولے۔ اس ذلیل گھٹیا فلمی ایکٹر آہل نے، وہ دانت پیس کر بولی۔ ارے نہیں بیٹا، یہ صرف ایک حادثہ تھا جس میں ٹرک ڈرائیور سے زیادہ غلطی تمہارے بابا کی تھی۔ آس پاس کے کچھ لوگوں نے دیکھا تھا، کوئی باقاعدہ پلان نہیں لگتا، تم غلط مت سوچو۔ انہوں نے اس کی بات کی نفی کر دی۔ نہیں انکل، آپ نہیں جانتے، اس گھٹیا آدمی نے ہمیں دھمکی دی تھی۔ کل آفس میں بابا سے ملنے وہی آیا تھا۔ اس کے بعد بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ آنکھیں رگڑتی اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ ظفر کاظمی نے تعصب سے اسے دیکھا۔ دیکھا بیٹا، تم میری بیٹی جیسی ہو۔ اول تو ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ دوم، اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو میرا مشورہ ہوتا صبر کرو۔ اس جیسے کسی اونچے آدمی سے مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ وہ سمجھاتے ہوئے بولے۔ کیوں انکل؟ اس نے پہلے ارتضیٰ کو مارا، اب بابا کو مارنے کی کوشش کی۔ میں جاؤں گی میڈیا میں، پولیس کے پاس، سزا دلواؤں گی اسے۔ وہ ضدی انداز میں بولی۔ آپ میری ہیلپ کریں گے نا؟ امید سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ظفر کاظمی کچھ دیر اس کی آنکھوں میں جلتے شعلوں کی انتقام کی آگ اور آہل کو تباہ برباد کر دینے کی مضبوط اور خوفناک ارادوں کو جانچتے رہے، پھر گہری سانس بھر کر بولے۔ بیٹی، مانتا ہوں تمہیں اس لیے سمجھانا میرا فرض تھا۔ اگر نہیں سمجھو گی تو نقصان اٹھاؤ گی، اور شاید تب بھی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں تھے۔ فاطمہ کچھ دیر انہیں جاتا دیکھتی رہی، پھر ان کی نصیحتوں کو دماغ سے جھٹک کر دل میں پختہ مضبوط ارادہ باندھتی وہ کسی بپھری ہوئی سرکش لہر کی مانند اسپتال سے نکلی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر آئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر جھٹکے سے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا۔ سامنے ہی نیوز چینل والی صوبیہ انجم کا کارڈ پڑا تھا۔ اس نے فوراً اٹھا لیا۔ اگلے ہی پل وہ اسے فون ملا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ٹھیک کر رہی تھی یا غلط، لیکن وہ ظلم کے خلاف خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ لیکن وہ جو قدم اٹھانے جا رہی تھی وہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن اس بار وہ آہل کو معاف کرنے والی نہیں تھی۔ اب اس لڑائی میں اگر وہ ہار جاتی تو اس کے دل میں کم سے کم یہ گلٹ تو نہیں ہوتا کہ وہ ظالم کے ظلم پر چپ رہی تھی۔ دیکھیں بی بی، میں آپ سے کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ بنا ثبوت کے ہم اتنے بڑے آدمی کے خلاف FIR نہیں کاٹ سکتے، پھر بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بڑی توند اور لمبی مونچھوں والے تھانے دار نے سامنے بیٹھی برقعے میں ملبوس عورت سے یہ بات کوئی چھٹی مرتبہ کہی، اور اب کی بار تو وہ خاصا زچ ہو کر بے حد تلخ لہجے میں بولا تھا۔ اچھا، اس ملک کا قانون صرف امیروں کے لیے ہے، بنا کسی ظاہری ثبوت کے بنا ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا، جبکہ کسی غریب کے خلاف رپورٹ لکھوانی ہو تب تو آپ بنا کوئی ثبوت مانگے کمپلین لکھ دیتے ہیں۔ چہرے پر نقاب ڈالے فل برقعے میں ملبوس خاتون کافی غصیلی آواز میں بولی تو تھانے دار جذبس ہو کے ساتھ کھڑے کانسٹیبل کی طرف دیکھنے لگا، گویا پوچھ رہا ہو کیا کروں اب اس کا۔ کانسٹیبل کچھ زیادہ ہی عقل مند تھا، فوراً سے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے بولا۔ ارے میڈم، کیوں ضد کرتی ہو؟ سر ٹھیک کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے آدمی کے خلاف بنا ثبوت کے وہ کوئی کمپلین نہیں لکھ سکتے۔ اگر لکھ بھی سکتے ہوتے تو تب بھی نہ لکھتے، کیونکہ سر تو خود بہت بڑے فین ہیں آہل کے۔ ابھی تھانے آنے سے پہلے ان کی فلم مرڈر بھی دیکھ کر آ رہے ہیں، اور آج کل باڈی بھی ان جیسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں سر جی؟ چہک کر بتاتے ہوئے اس نے تھانے دار صاحب سے بھی تصدیق چاہی، جو کہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ اوئے بکواس بند کرو۔ اپنی خفت مٹانے کو کانسٹیبل پر برس پڑا۔ سوری سر۔ کانسٹیبل گڑبڑا گیا۔ اپنی طرف سے تو اس نے عقل مندانہ بات کی تھی، لیکن تھانے دار صاحب کو پسند نہیں آئی تھی۔ دیکھو بی بی، بات اصل میں ایک یہ بھی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے اپنی نوکری بے حد عزیز ہے۔
آپ کے کہنے پر میں بنا کسی ثبوت کے اہل خان کے خلاف پرچہ کاٹ بھی دوں تو یہ بات صرف پولیس ڈپارٹمنٹ تک نہیں رہنی، باہر لازمی نکلنی ہے، اور وہ اتنا بڑا آدمی ہے، لازمی میڈیا میں کھلبلی مچ جائے گی اور میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بڑے بڑے سیاست دان کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، میری نوکری چلی جائے گی۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ مہربانی کر کے کسی اور تھانے چلی جائیں یا پھر کوئی پکا ثبوت لائیں۔ اب کی بار تھانے دار نے تفصیل بتا کر تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ برقع پوش خاتون پر اس سمجھانے کا الٹا اثر ہوا، وہ بھر اٹھی، ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے اپنا نقاب ہٹایا اور شدید غصے سے بولی، کیسے قانون کے رکھوالے ہیں آپ لوگ؟ اپنی نوکری کی پڑی ہے، غریب کی مشکل، اس کی بے بسی کا کوئی احساس نہیں، چاہے وہ مرتا مر جائے، آپ نے بس اپنی نوکری بچانی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس شخص نے پہلے میرے شوہر کو مارا اور اب میرے فادر کا ایکسیڈنٹ کروایا جس کی وجہ سے وہ کوما میں چلے گئے۔ اگر آپ میری کمپلین نہیں لکھو گے، اس کے خلاف ایکشن نہیں لوگے تو میں آپ لوگوں کے خلاف بھی میڈیا میں جاؤں گی۔ وہ شدید غصے میں انگلی اٹھائے وارننگ دے رہی تھی۔ پے در پہ ہونے والے حادثات نے اس کو توڑا تو تھا، لیکن ایک اثر یہ بھی ہوا تھا کہ وہ نڈر ہو گئی تھی۔ اہل خان سے متعلق نفرت اور غصے نے اس کو شعلہ بنا دیا تھا جو انجام کی پرواہ کیے بنا بس ہر حال میں اسے جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ سامنے بیٹھے تھانے دار کا دھیان نہ تو اس کے غیظ و غضب والے انداز پر گیا اور نہ الفاظ پر، وہ تو نقاب کے پیچھے سے اس کا نمودار ہونے والا چاند سا چہرہ دیکھ کر مبہوت تھا۔ ساتھ کھڑے کانسٹیبل کا بھی کم و بیش یہی حال تھا، دونوں خباثت بھری نگاہوں سے اسے تکے جا رہے تھے۔ وہ غصے سے اٹھی، چہرے پر نقاب ڈالا اور پلٹ کر نکلنے لگی تھی کہ تھانے دار کی موٹی بھدی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ارے بی بی رکو رکو، میں رپورٹ لکھ دیتا ہوں، آپ نے میرا ضمیر جگا دیا، مجھے اب اپنی نوکری کی کوئی پرواہ نہیں، پولیس آپ کا پورا ساتھ دے گی۔ لہجے میں مٹھاس ہی مٹھاس تھی، کچھ دیر پہلے والی تلخی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ فاطمہ تو اس کایا پلٹ پر حیران رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ امید لیے کہ کمپلین لکھوا رہی تھی، بار بار مونچھوں کو تاؤ دیتا تھانے دار رپورٹ لکھتے اسے تسلیاں بھی دے رہا تھا۔ ساتھ کھڑا کانسٹیبل معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ فاطمہ کا دھیان اس پر نہیں گیا تھا، وہ تو تھانے دار کے کہنے پر اسے اپنا فون نمبر اور ایڈریس نوٹ کروا رہی تھی۔ ایوارڈ شو کی میزبانی کے بعد وہ سیدھا اپنی فلم سٹار دوست ماہی بلوچ کی برتھ ڈے پارٹی میں آیا۔ اگرچہ کسی زمانے میں ماہی سے اس کا افیئر رہا تھا، مگر کچھ عرصے بعد بریک اپ ہو گیا تھا، کیونکہ کسی کے ساتھ سیریس تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے ماہی نے ایک بزنس مین کو شادی کے لیے چن لیا تھا اور پھر اپنی شادی میں اہل کو انوائٹ کر کے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا، جس کے بعد ان کے درمیان پھر سے اچھی دوستی استوار ہو گئی تھی۔ اگرچہ شادی کر کے وہ بیرون ملک جا بسی تھی، مگر جب بھی آتی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اہل سے ملتی ضرور تھی۔ ہوٹل کا وسیع ہال بے شمار مرکری لائٹوں اور فانوسوں سے دن کی طرح جگمگا رہا تھا۔ ہاٹ ہیٹرز کی وجہ سے ہال نیم گرم ہو رہا تھا، جگمگاتے جھلملاتے خوشبوؤں سے مہکتے نیم اریاں ملبوسات کی گویا بہار آئی ہوئی تھی۔ برتھ ڈے پارٹی میں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر شادی کا گمان ہو رہا تھا۔ سرخ دبیز کارپیٹ پر چیئرز ٹیبلز دائروں کی صورت میں رکھے ہوئے تھے، دھیمی دھیمی آرکسٹرا میوزک کی آواز ماحول کو رومانٹک بنا رہی تھی۔ سب سے آگے رکھے بڑے سے ٹیبل پر درمیان میں کیک رکھا ہوا تھا، ارد گرد تحفوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ہال کے دروازے پر ہی ماہی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑی مہمانوں کو ویلکم کہہ رہی تھی۔ وہ اور اس کا شوہر اہل سے بڑی خوش دلی سے ملے، سب مہمان